Finally, I would now like to call upon Dr. Kamar Chima, Executive Director of the Cinnober Institute, a well-known TV analyst and commentator on regional affairs, who recently received Tamra Imtiaz for his services during Bunyanin Marsus, to deliver the vote of thanks. Thank you very much, International Islamic University, Dr. Saab, Dean Saab, Dr. Afridi, Dr. Noor Sahaba, اور سب سے زیادہ شکریہ ڈاکٹر مریم کا who is a real force behind this ایونٹ کہ آپ ہمیشہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں. اور I think this collaboration should continue between the universities and the think tanks because practitioners like Ambassador Azaz Ahmed Chaur Sahab and Ambassador Nagmana Hashmi Sahaba جنہوں نے اتنا کام کیا and many of their like I think they need to come up and talk and engage with the young people. بک سر کی جیسے بات ہی سر جب یہ بک لکھ رہے تھے تو آئی واز ان کانٹیکٹ ڈیفینیٹلی سر کے ساتھ. تو جب یہ مئی کا واقعہ ہو گیا تو سر کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج کرنی پڑی بیکاز ہی واز رائٹنگ اٹ سنس لانگ. تو اس بک کے اندر جو موجودہ سچویشن ہے جو پچھلے 4-5 ماہ میں ڈیولپ ہوئی وہ بھی ظاہری بات ہے امپورٹنٹ ڈسکشن لکھی ہوئی ہے. لیکن 2-3 باتیں بس میں اس میں کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی لیڈر آتا ہے تو وہ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. So what kind of a legacy Prime Minister Modi is leaving for the region? ان کو ایک چیز سمجھ آئی کہ after 9/11 what I understood from India, after 9/11 they understood that how to deal with Kashmir. So they thought that there is a global discussion going on terrorism. So they linked the entire struggle of the Kashmir with the terrorism. And they thought that it is easy and necessary that, okay, all that what the Kashmiris are doing, they are all terrorists. This is all terrorism because that's the language which the West understands. And at that time, we were not in good terms with the United States or the Western world because although we were their non-NATO ally, but still we were having differences with each other. So much of the literature that was written in the West, much of the global literature that was written in the universities or in the think tanks, that literature was, they painted Pakistan the way India wants to get it painted. So that was one of the hurdle. And unfortunately, جیسے امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ یا تو ہمارے لوگوں نے وہی بات کہہ دی جو پبلشر چھپوانا چاہتا تھا اور ہم اس طرح کھل کے بات بھی نہ کر سکے کیونکہ اگر کتابیں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آ رہی ہیں فائٹنگ دا رانگ اینیمی اور اس طرح کے جو لٹریچر پورے تھنک ٹینک ہزاروں ڈالر لاکھوں ڈالر آپ پہ لگا رہے ہوں تو کہ آپ کا نیریٹو آپ کے بارے میں چینج کرنے میں کہ یار یہ ملک ہے جو دہشت گردی کرا رہا ہے تو دنیا پھر وہی باتیں جو ہے وہ لکھتی ہے اور کرتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ ہم سے اسٹوری بن نہیں پائی کہ ہم تو وکٹم ہیں. ہمیں تو 70-80-90 ہزار جانیں تو ہم نے دی ہیں, اربوں ڈالر کا نقصان تو ہمارا ہوا. اکثر بات کرتے ہیں جی 30 ارب ڈالر جی امریکہ نے دے دیے. او بھائی 30 ارب ڈالر کی آپ بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں پچھلے 20 سالوں میں آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے ایز اے ملک. اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا. ہماری اکانومی انہیں تو 20 سالوں میں انڈیا نے ترقی شروع کی اور یہ 20 سال ہم دہشت گردی سے لڑتے رہے. تو ہم نے کہاں سے اٹھنا تھا. تو میں کہتا ہوں ہم پھر بھی وی آر ریلیونٹ ٹوڈے ایون ان انٹرنیشنل کمیونٹی اور ابھی ریسنٹلی جنگ کی وجہ سے. سو انڈیا نے دہشت گردی کشمیر کو دہشت گردی سے لنک کر دیا بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دا گلوبل کمپین اینڈ ڈسکشن واز آل آن ٹیررزم. تو ان کا مسئلہ ہی بڑا آسان ہو گیا. انہوں نے کہا جی یہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہیں اور دنیا مان گئی اس بات کو. ایک تو بات یہ ہے. سو دا پوائنٹ از کہ وہ لیگیسی کیا ہے. لیگیسی یہ ہے کہ بھائی اگر میں محبت امن کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں ان پالیٹکس جب ہم پڑھتے ہیں سو دے ہیو لنکڈ ہائی پالیٹکس ود دا لو پالیٹکس. We talk about war, foreign policy, national security. These are all issues of high politics. But culture, entertainment, movie, education, media engagement, this is all low politics. Sports is a low politics. So you do not mix all that. And leaders ایسے نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں اس دن پاکستان میچ ہارا, the moment Prime Minister مودی نے ٹویٹ کر دی اور کہا جی کہ یہ آپریشن سندور جو ہے وہ گراؤنڈ میں بھی جاری ہے. Look at the person and look at the level of the country کہ وہ ٹویٹ کتنی دیکھی گئی. وہ جب کل میں دیکھا تھا وہ 32 ملین لوگ دیکھ چکے تھے. So that one tweet was watched by more than 32 million people. آپ کا 1/4 آف دا پاپولیشن وہ ٹویٹ جو ہے وہ انڈیا میں مودی صاحب کی دیکھ چکا. سو وہ لیگیسی ہی اسی چیز کی چھوڑنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائم اگر آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ تیسری دفعہ الیکٹ ہو گئے ہیں اور آپ کے چانس پھر بھی الیکٹ ہونے کے ہیں
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ چاہیں گے یار میں کنیکٹ کروں, میں جل کروں, میں لوگوں کو اکٹھا کروں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک ہی بات پہ بضد ہے. اور ناؤ واز دیٹ, اب مسئلہ کیا بن رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ناؤ ہی از بلیڈنگ فرام ڈسرسپیکٹ, ہز ایگو ہیز انجرڈ آفٹر دا وار. سو ان کو سیاست جو ہے نا اس کو ہر جگہ لے کے جانا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو ٹاک مور اینڈ انگیج مور. اور یہ بک دیٹ ہیلپس اس اے لاٹ. اور اس میں جو اصل چیز ہے کہ اب تو انڈیا کے اندر اسکالرز نے یہ بھی لکھنا شروع کر دیا تھا اس بک سے پہلے, اس جنگ سے پہلے. امبیس صاحب جو ہیپی مون جیکب ہے اس نے آرٹیکل لکھ دیا فارن افیئرس میں, دی اینڈ آف ساؤتھ ایشیا. مطلب انہوں نے کہا جی ساؤتھ ایشیا ختم ہو گیا, ہم انڈو پیسفک کا حصہ بن گئے اور پاکستان افغانستان سے لنک ہو گئے اور ان کا تعلق ہی ہم سے جدا ہوگا, اور یہ ہم ان کا حصہ ہی نہیں ہے. سو دے روٹ آرٹیکلز, آپ جائیں فارن افیئرس میں گوگل کریں ہیپی مون جیکب کا آرٹیکل, دی اینڈ آف ساؤتھ ایشیا, مطلب ساؤتھ ایشیا ختم ہو چکا ہے بیکاز ہم ڈومینیٹ کر گئے ہیں. اور اس وقت کیونکہ ٹرمپ ابھی آنے والا تھا, آیا نہیں تھا, بٹ دے نیور ریئلائز کہ ہاؤ تھنگز ول ٹرن آؤٹ. اور وہ اپنے آپ کو انڈو پیسفک کے پلیٹ سمجھ رہے تھے. اور اب سچویشن یہ ہے کہ دے لاسٹ بنگلہ دیش اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کو ایگزسٹ ود دا ٹو بگ اسلامک کنٹریز دوز ان کے بارڈر کے اوپر. وہ اس تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو اس لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا محمد یونس صاحب جو ہیں, جو ایڈوائزر ہیں بنگلہ دیش میں, انہوں نے کہا ہے کہ the worst challenge we had to face when we came in power کہ ہمارے بارے میں نیریٹو جو انڈیا سے بنایا گیا that was very hostile in a sense کہ ہمیں کہا گیا تھا جی یہ ہندوؤں کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, یہ مائنورٹیز کے خلاف ہیں. امیڈیٹلی نیریٹو چینج کر دیا بیکاز یو ڈونٹ ہیو اے فرینڈلی گورنمنٹ ان بنگلہ دیش. سو وہ چاہتے ہی نہیں, یہ سروائیو کرنا ہی نہیں چاہتے کہ یہ جو مسلمان بھلے بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو, اور یا ود ان انڈیا جو مسلمان ہیں. سو آئی تھنک وہ لیگیسی ہی اس چیز کی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. وین اے پرسن وانٹس ٹو, ہمارے بھائی صاحب جو لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ میں نے کتابیں لکھی, ہر بندہ ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ کی لیگیسی یہ ہو کہ میں نے ڈیوائڈ کر کے جانا ہے, میں نے تقسیم پیدا کرنی ہے, میں نے لوگوں کے درمیان نفرت کرنی ہے, تو آپ کے پاس کوئی, اور انفارچونیٹلی پرابلم کیا ہے, ناؤ واٹ ہی از ڈوئنگ, ہی از ہائڈنگ بیہائنڈ بگ بلینئرس, ہی از ہائڈنگ بیہائنڈ کرکٹ ٹیم, ہی از ہائڈنگ بیہائنڈ بالی ووڈ, ہی از ہائڈنگ بیہائنڈ ہز رائٹ ونگ ہندو نیشنلزم کے نعرے لگا کے اس کے پیچھے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. سو آئی تھنک دس بک جو امبیسڈر اعزاز صاحب نے لکھی ہے, دیٹس اے سارٹ آف اے ریفلیکشن. اٹس اباؤٹ ایڈوکیٹنگ, دیر کین ناٹ بی اے بیٹر وے ٹو ایڈوکیٹ پاکستان's case. So thank you very much Ambassador Eazaz Saab for writing this book, and I think every one of you, those who will get this book and read this, اور اس کے اوپر میں اب تو جب میں پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں تو میرا فارمولا کیا ہوتا تھا افریدی صاحب, کہ میں کلاس میں جب آتا تھا تو میں کہتا تھا آخر میں اس سیمیسٹر کے آخر میں آپ کو ایک بک ریویو لکھنا ہے. تو میں سر اس کے لیے یہ کرتا تھا کہ بچوں کو سیمیسٹر کے اینڈ تک 5 ایک کتابیں ایسی ہوتی تھی جو بچوں کو اس سبجیکٹ کے بارے میں پتہ ہوتی تھی کہ اس کے ایٹ لیسٹ وہ ریویو لکھ کے لاتے تھے. تو اس کے اوپر بک ریویو لکھیں تاکہ آپ کو اس کو پڑھیں, اس کے اوپر پریزنٹیشنز دیں, سو یو نو بیٹر کہ بیسیکلی انڈیا پاکستان کی اصل میں اسٹوری ہے کیا اور کہانی ہے کیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر افریدی صاحب, ڈاکٹر نور صاحب اینڈ ڈاکٹر